اللہ عز و جل دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مدحت اور اس دے پیارے محبوب علیہ السلام دی مقدس آل پاک دی بارگاہ اپنی عقیدت دا اظہار. موضوع کوئی بھی نہیں، لمبی چوڑی کوئی ایسی کہانی نہیں، محبت اور عقیدت دا اظہار ہے. درود پاک پڑھ کے منقبت دے چند اشعار آپ دی پاک بارگاہ پیش کرساں جنہ دے نالین دا تصدق اس کمینے نو عزت دا تاج مل گیا. اس تو بعد اسے منقبت دے اشعار ہوتے تھوڑی جی گفتگو انشاءاللہ کرساں. اللہ کریم حقیقی معنی آج ہے جو کچھ لکھیا ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام دا مقدس فرمان کہ میری اہل بیت کشتی نو کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ تر گیا، جو اس سے رہ گیا وہ ڈوب گیا. حقیقی معنوں میں جو میرے آقا کی اہل بیت ہے اور جن کے اندر آقا علیہ السلام کا مقدس خون ہے اور آقا کے طریقے پر اور ان مقدس ہستیوں کے اس پیارے عمل کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، ان کے در کے کتوں کے ہم قدم ہیں، ان کے در کے کتوں کے ہم قدم چومنے والے ہیں، نوکر ہیں ان کے لیے انشاءاللہ. تا صبح قیامت تک اللہ اس نوکری کو سلامت رکھے. انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب درود پاک ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس دی مثل مثال نہ کوئی، اوہی کو ذات شبیر ہے، حسب و نسب و عرفہ آلہ، اسامنیا جگ دا پیر. سیرت ساری پاک نبی والاتمتیوں بدر منیر، آزم شکل حسین سخی دی، میری حیدر دی تصویر. رونی اکھیاں ذرا خون چم چم، میرے لب پہ ذکر شبیر آ گیا ہے. رونی اکھیاں ذرا خون چم چم، میرے لب پہ ذکر شبیر آ گیا ہے. جبر دیا خونی گھٹاوا دے اولے، جبر دیا خونی گھٹاوا دے اولے، محمد بدر منیر آ گیا ہے، محمد بدر منیر آ گیا ہے. خدا جان ای کی راز خدا دا، خدا جان ای کی راز خدا دا، عجب واقعہ ہے کرب و بلا دا، عجب واقعہ ہے کرب و بلا دا. جتھے پیند کتے یزیدی سی پانی، پر اصغر دے سے تیرا گیا ہے. جتھے پیند کتے یزیدی سی پانی، پر اصغر دے سے تیرا گیا ہے. جدو لاش اکبر دی خیمے چ آئی، جدو لاش اکبر دی خیمے چ آئی، سکینہ نے رو رو کے پائی دعائی، سکینہ نے رو رو کے پائی
दुआई अगो है तो मैनू भी वेखण ते दियो किवें शेर ला मेरा वीरा गया है अगो है तो मैनू भी वेखण ते दियो किवें शेर ला मेरा वीरा गया है कबर खो दी असगर दी अथरू वहाँ के कबर खो दी असगर दी अथरू वहाँ के मदीने नमू कर के सजदा पे आके मदीने नमू कर के सजदा पे आके पिलाओ नाना जी असगर नु पानी मेरा भी हुन वक्त अखीरा गया है पिलाओ नाना जी असगर नु पानी मेरा भी हुन वक्त अखीरा गया है जिनू मोडिया चाया रसूले खुदा ने जिनू मोडिया चाया रसूले खुदा ने गोदी खिडाया जिनू फातिमा ने गोदी खिडाया जिनू फातिमा ने ओ कूफी यजीदियां दे पैरां दे तले सैयद दा नाज़ुक शरीरा गया है रोनी अखियां जरा खून छम छम मेरे लब पे जिक्र शबीरा गया है जबरदियां खूनी गटावा दे ओले मुहम्मद बदरे मुनीरा गया है इसी कलाम पर आपकी पाक बारगाह में बस मुख्तसर सी हाज़री कि कहीं ऐसा ना हो कि अमल अच्छा करना चाहे तो कोई बेअदबी के लफ्ज़ निकल जाए ये उनका एहसान है जिन्होंने इस कमीने को इस नालायक को अपने अल्फाज अपनी मिदहत के लिए पसंद फरमाया है ये हम कह रहे हैं और उम्मीद तो वक्त तक रखते हैं इसलिए कि वो घराना ऐसा है जहाँ से इंसान नहीं बल्कि रब के फरिश्ते जो मलाइका हैं वो भी खैरात लेकर जाते हैं जहाँ से फरिश्ते नहीं इंसान लेकर जाते हैं इंसान नहीं इंसानियत के कातिल भी जहाँ से खाली नहीं जाते उस घर की मिदत है यकीन है इंशाअल्लाह के काबिल कबूल होगी वो पसंद फरमाएंगे ये उन्हीं का एहसान है कि जिनके जिक्र और जिनके तज़किरे से रब्बे करीम ने इज़्ज़तों के ताज अता फरमाए और नाम बोलता है बुलाया जाता है अल्लाह करीम हमें उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी को समझने की तौफीक अता फरमाए मैं आपकी बारगाह में उस मुक़द्दस घर की चंद बातें सिर्फ जो मनकबत का पहला अशार है रोनी अखियां जरा खून छम छम ये आंखों में जो आंसू आते हैं ना इसके मुतल्लक कि ये सिर्फ आज नहीं आ रहे हमारे नहीं आ रहे ये जो सिर्फ दिन मना रहे इनके नहीं आ रहे आए मदीने की उस अजीम वादी में चलते हैं जहाँ मेरे और आपके करीम आका आज तक हम सिर्फ सुनते रहे हैं ये हमेशा मेरी एक बात रहती है हमने सुना है इसके अंदर समोया नहीं है और इससे इसको रिसर्च नहीं किया कि गुफ्तगू किस हस्ती की है उस घर की गुफ्तगू है उस अहले बैत का उस महबूब की आल का जिस पर रब भी दुरूद भेजता है उसके मलाइका भी दुरूद भेजते हैं जिनका जिक्र फर्श पर नहीं होता अर्श बरी पर होता है जिनका जिक्र मलाइका में होता है रब जिनका तस्करा और जिक्र करता है तो रब्बे करीम हमें उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी को समझने की तौफीक अता फरमाए रब्बे करीम की बारगाह में एक फरिश्ता हाजिर होता है जिसकी ड्यूटी सिर्फ फ़कत बारिश ये पानी जो होता है ना बारिश बरसाना इस पर जिसकी ड्यूटी मामूल होती है मैंने कोई आयात कुरान मजीद की तिलावत नहीं की है वरना आज थोड़ा सा ज़हन था कि अगर आयात ततहीर मैं तिलावत करता ना और आपको बता देता कि कुरान मजीद है क्या एक आयात ततहीर एक आयात है आप समझ लें कुरान मजीद की आयात है
پورا قرآن رب کی حمد ہے اور پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ آیات تطہیر نہ بیچ میں ہو تو قرآن کی آیاتیں مکمل نہیں ہوتی، قرآن کی آیاتیں مکمل نہیں ہوتی۔ جو میرے نبی کی آل، میرے نبی کی اہل بیت، میرے نبی کے گھر والوں کی شان میں آئی ہے، ایک اور شان بھی وہ جس میں ان کی پاکیزگی طہارت بیان کی گئی ہے، یہ آیات اگر بیچ میں شامل ہو تو مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایمان اور وجدان یہی کہتا ہے کہ یہ قرآن پورا رب کی حمد ہے، یہ قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے، اور یہ قرآن پورا اہل بیت کا ذکر اور تذکرہ۔ تو میں نے تلاوت نہیں کی، میں نے اسی منقبت کے اشعار پر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کہ روضہ عطر کی تڑپ اور یہ مدینہ پاک کی گلی سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آنسو بہانا کیسا ہے۔ ذکر حسین میں اور فکر حسین میں آنسو بہانا کیسا ہے؟ بخشش ہے اس پہ لازم سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس پہ لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا پکا ہو گیا ہے کہ جب میرے امام کی خدمت میں اپنے یہ ناپاک آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں گے تو بخشش و مغفرت کا پروانہ مل جائے گا، یہ پکی بات ہو گئی ہے۔ ان آنسوؤں کا تقدس کہاں سے شروع کہاں سے ہوا ہے؟ فرشتہ جو بارش کا انتظام کرتا ہے، بارش یہ جتنا نظام اس کے پاس ہے، اس کی کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہے، اس نے زمین پر آ کر کیا کرنا ہے؟ وقت گزر گیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری الہ آپ کی خدمت اقدس میں، آپ کی بارگاہ میں، آپ کی جناب میں میری التجا ہے کہ اب میرا کام تو یہ نہیں ہے، لیکن اب میری تمنا اور ایک آرزو ہو گئی ہے کہ میں آپ کا جو پیارا محبوب ہے، جو مدینے کا سلطان ہے، جو حسنین کا بابا ہے، جو علی کا ویر ہے، اور فاطمہ کو جو بابا جان ہے، اور کائنات کے سارے مومنوں کا جو سلطان اور آقا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جا کر مدینے کی زیارت کر کے اس محبوب کی بھی زیارت کر۔ وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرتا ہے، درخواست کہ میرے مالک مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں جاؤں اور تیرے محبوب کے مخڑے کا دیدار کر کے آؤں، تیرے محبوب کی زیارت کر کے آؤں۔ رب کریم کی بارگاہ سے اجازت مل گئی حضوری کی۔ وہ فرشتہ اپنی اس منزل سے اترتے ہوئے مدینہ پاک کی گلیوں میں آتا ہے۔ اس دن جس دن اس فرشتے کو اجازت ملی اور وہ زمین پر آیا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دن آپ کی باری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی پیاری ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے گھر تشریف فرما ہے۔ میری حضور تشریف فرما ہوئے آپ کا اس دن عدل قیام تھا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، فرشتہ بھی دروازے پر پہنچتا ہے، ادھر دروازے پر امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے چہرے منور پر تبسم آ جاتا ہے، فرشتہ کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہے، امام علی مقام تشریف لاتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور سیدھے آتے ہی میرے کریم آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جب سوار ہوتے ہیں کبھی ادھر سے بلائیاں لیتے ہیں، کبھی ادھر سے بلائیاں لیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جسے ہم کملی کہتے ہیں نا، کالی کملی چادر، جسے آج ہم رکھنا اور لینا پسند بھی نہیں کرتے، کسی نے رکھی ہوئی ہو تو اسے باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس کملی کے بارے میں کبھی سننا ہوا تو زندگی نے وفا کی تو بتائیں گے کہ یہ چادر کب کب کام آتی ہے۔ یہ خالی چادر نہیں ہے، اس چادر تطہیر نے کائنات کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ عام چادر نہیں ہے، اس چادر کا بھی ایک عزت ہے، اس چادر کا ایک مقام ہے، اس چادر کی بھی ایک شان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی مبارک کالی کملی ایسے اتاری امام علی مقام کو، جیسے زیورات سونا چاندی پیسے لپیٹے جاتے ہیں، ایسے کر کے اپنے شہزادے کو لپیٹ کے ایسے کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ جب سینے کے ساتھ لگایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے، تو اب اندازہ لگا لیں وہ فرشتہ کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے پیارے شہزادے کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کبھی ادھر سے چومتے ہیں، کبھی ادھر سے چومتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اب امام حسین سلام اللہ علیہ کا مبارک چہرہ اپنے رخ کی طرف کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام آپ کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہیں اور چومی پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ ایک بوسہ دیا جاتا ہے نارمل، ایک ابھی چھوٹے بچے کو اگر بوسہ دیا جائے، اس کو پیار کیا جائے، ذرا ہونٹ بھی تھوڑے سخت
سختی سے رکھے جائیں تو وہ اس نازک کلی کے اوپر نشان بن جاتے ہیں. ایک پیار کرنا ہوتا ہے جو گال کے اوپر بچے کو چوما جاتا ہے, کبھی پیار اور محبت میں آ کر ہلکے سے دانت بندہ لگا دیتا ہے. میرے کریم آقا, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. میرے حضور علیہ السلام نے جب اپنے پیارے شہزادے کو گال کے اوپر پیار کیا تو ہلکے سے مبارک دانت, وہ یاسین والے دانت لگائے. کس لیے لگائے؟ نشان نہ بنے لیکن پتہ چلے جس گلی سے جائے حسین نانے کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے. یہ حسین ہے جس کا یہ مقام ہے, یہ حسین ہے جس کا یہ مرتبہ ہے. یہ کام دیکھتے ہوئے فرشتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. آنسوؤں کی بات آپ کو میں نے بتانی ہے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, اے اللہ کے محبوب, میں تو آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں. وہاں کھڑے ہوئے میں ذرا منظر دیکھ رہا ہوں, اس نوازے سے آپ کو کتنا پیار ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا. کہنے لگا یا رسول اللہ, مجھے بڑا اندازہ ہو گیا. اے اللہ کے محبوب, اس سے جتنا آپ کو پیار ہے مجھے بالکل اندازہ ہو گیا ہے, میں سمجھ گیا ہوں. پر مختصر میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنی ہے. میں آج ہی اللہ سے اجازت لے کر آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. آپ کی زیارت کے ساتھ ساتھ شہزادہ کونین کی زیارت بھی ہو گئی. اس محبت کا مجھے پتہ بھی چل گیا کہ آپ کو اپنے شہزادے سے کتنی محبت ہے. لیکن میں آپ کو یہ تھوڑا سا مجدہ سنانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ آپ کو اتنی محبت ہے. اے اللہ کے محبوب, آپ کی امت آپ کا کلمہ پڑھنے والے کہیں گے ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, پر اس پیارے شہزادے کو قتل بھی کریں گے, شہید کریں گے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی کی نا تو فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ. اب وہ سمجھتا تھا کہ مدتوں بعد ہوئی ہے تو میں اپنی گفتگو بھی کر لوں, زیارت بھی کر لوں, اپنا وقت بھی اور اپنی کہانی بھی پوری کر لوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یا رسول اللہ, میں اس جگہ کی آپ کو مٹی لا کر دے سکتا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں کہ کہاں پر آپ کی ہی امتی آپ کو ماننے والے ہوں گے, ادھر بھی نماز پڑھتے ہوں گے, ادھر بھی نماز پڑھنے والے ہوں گے, لیکن ان کی نماز میں ان کی نماز میں فرق ہوگا. ان کی نماز ذلیل ہو کر ان کو مار دی جائے گی. اس ایک سجدے کو قیامت تک کے لیے دنیا سلام کرتی رہے گی. کربلا کی مٹی لا کر دکھا دی, کچھ نرم تھی, کچھ گرد آلود تھی, کچھ خون آلود تھی. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی نا تو میرے آقا علیہ السلام اب کتنا پیار تھا, آپ نے اس سے پہلے سنا ہے, اتنا پیار تھا کہ کبھی تھوڑی سی بات امام علی مقام امام حسن امام حسین سلام اللہ علیہ تھوڑے سے اگر غمگین بھی ہوتے نا تو میرے کریم آقا علیہ السلام غمگین ہو جاتے اور فوراً فرماتے اے فاطمہ, ان شہزادوں کو کبھی غمگین نہ ہونے دیا کر, ان کے پریشان ہونے سے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے. جس کو پریشان ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہو, جب یہ خبر سنی تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. کیا کارن, میرے آقا علیہ السلام کے مبارک چشمانے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی طرح پر ہو گئی, چمک دمک پیدا ہو گئی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب چہرہ اقدس پر یہ کیفیت دیکھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگی اے اللہ کے محبوب کیا ہو گیا. فرمایا کہ آج یہ خبر میں نے سنی اور یہ کربلا کی مٹی ہے, جس حسین سے مجھے اتنا پیار ہے میرے امتی اس حسین کو شہید کر دیں گے. یہ اس کی وجہ سے, اس خبر سننے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو اور یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے. غم حسین میں آنسو بہانا کوئی عام بات نہیں, امام الانبیاء کی سنت ہے, امام الانبیاء کی سنت ہے. ہم عقیدے میں جاتے ہیں, عقیدہ یہی ہے کہ اگر نبی کی آل کے ساتھ, نبی کی اہل بیت کے ساتھ اور شہداء کربلا کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت اور عقیدت ہے تو یہ درد پیدا ہو جاتا ہے. اس درد کو پیدا کرنے کے لیے کبھی کیفیت بھی بنانی پڑ جاتی ہے. آپ اسی منظر کو آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا گھما کے لے جائیں, آپ کے سامنے آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بچہ گھر میں نہ آئے, تھوڑی دیر کے لیے بچہ گھر میں نہ آئے, ارے یہ تو بچہ ہے نا آپ کا, آپ کی بکری گھر میں نہ شام کو آئے تو آپ اعلان پہ اعلان کروا دیتے ہیں, گلیوں میں گھوم جاتے ہیں. ارے بچہ نہ آئے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آؤ, جس گھر سے یہ ساتھ تقدس ملا ہے, کیا ان کی کیفیت ہماری اوپر ہو سکتی, ان کی زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے, ان کے اس کردار کو آنکھوں کے سامنے نہیں لا سکتے کہ 6 ماہ کا علی اصغر جب خیمے سے میرا باپ امام لے کر باہر آیا تو صحیح سلامت اور تھوڑی دیر ہو گئی تو اندر شہر بانوں کی کیفیت کیا ہوگی.
لے کر گئے تو روح پرواز کر چکی تھی. مجھے بتاؤ جس ماں کی گود اجڑ گئی ہو ویران بستی میں اس کا عالم میں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارا بچہ نہ آئے تو کیا ہو؟ تو جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار اتنا کرنا ہے, جن کی نالان کی تصدق ہمیں خیرات ملی ہے اور ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے, ان کے بچوں کو کبھی تصور کر لیا کریں, کبھی خیال کر لیا کریں, تاکہ ہماری دنیا بدل جائے, آخرت سنور جائے. علی علی کرنے سے بندہ بدلتا نہیں, بندے کے مقدر بدل جاتے ہیں, بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے. یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے. آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں سنی ہوں, مجھے سرٹیفکیٹ کی دکھانے کی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, میں سنی ہوں اور حسبی نسبی خاندانی سنی ہوں, حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل سے سنی ہوں, ماننے والا ہوں. پر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا, بات ختم کر دی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بات ختم کر کے کائنات کو پیغام دے دیا. اب کوئی کہے کہ علی علی کرنے سے بندہ بدل جاتا ہے. ہاں بندہ بدل جاتا ہے, پہلے پتہ نہیں ہوتا, جب پتہ چلتا ہے تو پھر بندہ بدل جاتا ہے. پھر خالی بدلتا نہیں ہے, پھر دنیا بھی بدلتی ہے, آخرت بھی بدلتی ہے. علی کرنے سے علی وہ ہے کہ جس کا ذکر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ارشاد فرمایا. سمجھنے کی تھوڑی سی بات ہوگی, میں نے ضرور سنا ہوگا, پھر بھی اس پر تھوڑا سا غور کریں. وہ محبوب آقا مولا کائنات حیدر کرار کے بارے میں بتا رہے ہیں, شیر خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں. فرمایا جس کا میں مولا, جس کا میں آقا, جس کا میں والی, جس کا میں رہبر, جس کا میں رہنما, اس کا علی مولا ہے, اس کا علی رہبر و رہنما ہے. یہ کس زبان سے نکل رہے ہیں, ادھر توجہ کرنی چاہیے. اس زبان سے نکل رہے ہیں کہ جس زبان سے لفظ ان ہوا الا وحی یوحی, جب تک رب وحی نازل نہ کرے وہ زبان نہیں ہلتی, اور جب ہلتی ہے پھر کہہ دیتی ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. سورہ نجم پڑھ کے دیکھ اس طرح پر, ان ہوا الا وحی یوحی. جب تک میں نہ کہوں میرا محبوب بولتے ہی نہیں ہے, جب تک میں نہ کہوں میرا محبوب بولتے ہی نہیں ہے, تو پھر علی بتا دیا رہتی دنیا تک کے لیے مولا ہے. تو کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا نا. تو پھر ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ایک مولا وہ ہے جو رزق دیتا ہے, جس کی قبضے قدرت میں جان ہے, پر علی کی بات مان کے ہی دیتا ہے, علی کی بات مان کے ہی دیتا ہے. سمجھنا پڑے گا, جانا پڑے گا, اس حقیقت کو پانا پڑے گا. اگلی بات, آپ کو دعوت دی جاتی ہے, اس دعوت پر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. چلو آخری بات, باتیں بڑی نکلتی ہیں الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے, اس در کے ٹکڑے کھائے ہیں اور کھا رہے ہیں. ابھی بھی ادھر سے لنگر کھایا بھی ہے, تو پھر بات تو گھر کی کرنی پڑتی ہے نا, نوکری تو کرنی پڑتی ہے نا. در کے کتے جو ہوئے بھونک میں اپنی آواز ٹھیک کرنی ہے, بس وہ قبول کر لیں. یہ پکا عقیدہ ہے, الحمدللہ اس عقیدہ ہے. بس بات اتنی سی ہے. شاہ جی ایک ہی بات, شاہ جی ایک ہی بات بتائیے نا. ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے در کے جو کتے ہیں ان کی بھی نوکر ہیں. آج کہا یہ شاہ جی کب سے کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں کب سے کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں نہیں بتا رہا, کر کے بھی دکھایا ہے, باپ دادا سے کر کے دکھا رہا ہوں. دین کی خدمت یہ آپ کے نانے کا دین ہے, ہم ٹکڑے کھا کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت کر رہے ہیں. ایک ہی بات بتائی ہے کہ یہ بات آپ کے گھر کی ہے. جو میں نے بتایا علی مولا, یہ آپ کے دادا ہیں. شاہ جی یہ آپ کے دادا ہیں. جو میں نے کہا مدینے کے تاجان, وہ آپ کے نانا ہے. میرے نہ نانے کا تذکرہ ہے نہ دادے کا تذکرہ ہے. میں ان کی تو بھیک لے رہا ہوں کہ ان کے نام کے صدقے میرا دادا قاضی غلام رسول بخشا جائے, میرا نانا محمد خان بخشا جائے. میں تو در کی خیرات لے رہا ہوں. محمد تو آپ کا نانا ہے, علی تو آپ کا دادا ہے. ارے جو تذکرہ کرتا ہے, جو گھر کی راٹھی کتا صحیح کرے, جو کتا صحیح بھونکے, اس کتے کا خیال کرنا چاہیے, اس کتے کو داد دینی چاہیے. ارے اس کتے کو روٹی صحیح دینی چاہیے, اس کی رسی صحیح رکھنی چاہیے, اس کتے کا خیال رکھنا چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے, نہ کہ اس کو ڈنڈے مار کے تو اتار دینا چاہیے. اسی لیے میں نے عرض کی ہے شاہ جی, آپ کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. یہ میرے مرشد نے بھی بتایا تو مسجد میں کہ سید کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. اس پیغام کو غلط ہم نے کنوے کیا کہ سید غلطی کرے تو معاف کر دو. سچی بات ہے, بات اور آ گئی ہے, کرنی اور تھی. کیوں؟ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. پیغام دے کر گیا ہے سید, لوگوں
تم تو ان کے جوتوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہو، کس نسبت سے؟ ان کے پاؤں کو چومتے ہیں نا، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں شاہ جی صاحب، آپ ہیں قبلہ شاہ جی کوئی نہیں ہے، لگاتے ہیں جوتوں تو جوتے ادب سے اٹھاتے ہیں، ہم تو جو کس نسبت سے، کس نسبت سے؟ رسول ہاشمی کی نسبت سے، مولا کائنات کی نسبت سے۔ اگر ہم اتنا کرتے ہیں تو شاہ جی آپ کو بھی چاہیے نا کہ آپ بھی رسول اللہ کے خون کا لحاظ کریں، آپ بھی رسول اللہ کے خون کا پاس رکھیں۔ پیغام یہ دے کر گئے تھے کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، انہیں بھی پیار کرنا چاہیے۔ جو جوتے کو ہاتھ لگاتا ہے اس کے سر پہ تم بھی ہاتھ رکھ دو، یہ اس گھر کی نشانی ہے، یہ اس گھر کی خیرات ہے، یہ سیکھنا، یہ پیغام دینا ہے۔ مولا کائنات کی بات ہو گئی آپ کی باتوں میں، جو واقعات آپ کو دعوت دی جاتی ہے، کبھی میں اس لیے کہ میں گاؤں کو جو باہر ان کو نہیں پتا، کبھی روک دیتے ہیں، مطلب میں آتا ہوں بھائی جان کہتے ہیں چھوڑو دعوت، قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، 2 پیغمبروں کا جنگت واقعہ ملتا ہے، کن کا؟ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ یہ دونوں اللہ کے پاک پیغمبر کافروں کے گھر میں پلے ہیں۔ شاہ جی یہ دونوں کافروں کے گھر پلے ہیں، پتہ ہے فرعون کے گھر میں اور ادھر عزیز مصر کے گھر میں، یوسف اور موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کافروں کے گھر پلے ہیں۔ رب نے تو نہیں منع کیا تھا، رب کے پیغمبر ہیں، رب نے تو منع نہیں کیا تھا، رب کے پیغمبر ہیں، اس کی توحید کا ڈنکا، اپنی رسالت کا چرچا کروانا تھا، لوگوں کو رائے راست بنانا تھا، اور اپنے دشمن کو ان کے دشمنوں کے گھر میں ان کو پالا ہے۔ تو میرے تو مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں، میرے نبی تو امام الانبیاء ہیں۔ جی دعوت کی بات دے رہا ہوں، کوئی بھی دعوت دے، یہ میرے نبی کی سنت، دعوت کو قبول کر لیا کرو، دعوت کو قبول کر لیا کرو۔ اگر کوئی ایسا کام ہوا جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہوئی، جس میں شریعت کے تقدس کو اعمال کیا گیا، تو میرے بھی گریبان ضرور پکڑ لینا، یا مجھے بھی اکیلے میں سمجھا دینا تاکہ مجھے بھی سمجھ آ جائے۔ دعوت، میرے کریم آقا علیہ السلام، آخری بات، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی آئے، یا رسول اللہ، یعنی یہ تمہاری زبان پر ہے نا، اور صبح قیامت تک رہے، صبح قیامت تک رہے، مرتے وقت بھی سلامت رہے، یا رسول اللہ کا ڈنکا بجتا رہے۔ آپ بارگاہ میں آئے، اے محمد بن عبداللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے دعوت دی ہوئی ہے، آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں، بس یہ دعوت کی بات تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، میرا بھی کچھ مقصد پورا ہو جائے۔ دعوت کہ ہماری بچی کی شادی ہے تو آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں۔ بڑی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیں، کوئی غلطی ہوئی تو میری کریکشن کر دیجیے گا، سمجھا دیجیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے قبول فرما لیا، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں بھیجیں، جیسے ہم آتے ہیں نا یار بتامی نا شاہ جی، بار بار شاہ جی کہتے ہیں یار آ جانے، بھلا کرے یار آ جائے۔ وہ ایک دفعہ آئے، کون؟ یہودی، میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ ہماری بچی کی شادی ہے، اپنی بیٹی کو ہمارے گھر، ہماری بچی کی خوشی اور شادی کی خوشی میں آپ بھیجیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہاں فرما لی، بس یہ دعوت کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے، کاشان اقدس پر تشریف لائے، اور فرمایا اپنی لخت جگر کو، شہزادی کونین کو، جن کے قدموں کی دھول اور خیرات سے یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فرمایا، ان کی آمد کا اگر تذکرہ کریں تو باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، قبلہ تشریف فرمائے، میں اسے یہ کہتا ہوں کہ زیادہ بولنے سے کہیں ہو جائے کہ سارا عمل بیکار ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی اور میری آخرت یہ دونوں دنیا سنور جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، یہودیوں کی بچی کی شادی ہے، وہ آئے آپ کو بلانے کے لیے، انہوں نے دعوت دی تو میں نے ہاں کر لی۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، آپ عرض کرتی ہیں حضور، وہ تو بڑے رئیس لوگ ہیں، بڑے اونچے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، تو آقا علیہ السلام فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اپنے کمرے مبارک میں تشریف لے جاتی ہیں، پریشان ہے رب کی بارگاہ میں، دیکھو ہم نے آج تک یہ تو سلیقہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، اگر یہ سلیقہ ہم نے سیکھا ہوتا تو مسجد کی دریاں ہماری منتظر نہ ہوتی، ہم نے کوئی بات حقیقت کے پیش نظر نقطے سے بتائی ہوتی تو مسجدیں بھری ہوتی، خالی نہ ہوتی۔ اس گھر کا خاصہ کیا ہے؟ بات دعوت کی، آپ سجدے میں ہیں، بات دعوت کی ہوئی آپ سجدے میں ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میرے مالک، تیرے پیار محبوب کی لاڈلی بیٹی نے، تیرے محبوب
ملک کی شہزادی نے تیری بارگاہ میں التجا کی ہے کہ میرے بابا جان تو بہتر جانتا ہے، میرے بابا جان نے وعدہ فرما لیا ہے، اے تیرے سچے رسول ہیں اور تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے، ایسے کپڑے نہیں ہیں جو میں پہن کے ادھر جاؤں گی۔ اب دعوت قبول ہو گئی ہے، کریم آقا علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں آپ اپنے مبارک کمرے کے اندر رب کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کون؟ عرض کرتا ہے جبریل امین آیا ہوں، آپ کا غلام آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت اقدس میں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دروازہ مبارک پہ جاتے تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، جبریل امین جو صحابی کی شکل میں تشریف لاتے ہاتھوں میں چوڑا اٹھایا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جبریل امین نے پوچھا نہیں، بتایا نہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام وہ جوڑا لے کر حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں لے جاتے ہیں اور جا کر اپنی پیاری شہزادی کو وہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آپ عرض کرتی ہیں ابا جان یہ کہاں سے آیا؟ میرے اور آپ کی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی یہ رب کریم نے اب جنت سے تیرے لیے بھیجا ہے کہ اس جوڑے کو پہن کر تو یہودیوں کے اسپیشل میں جائے۔ کیوں؟ تو کہہ یہ وہ رئیس ہے پر رب کو گوارا رب جو نہیں چاہتا۔ تو میرے محبوب آقا علیہ السلام کی شہزادی جب وہ جوڑا زیبر تن کر کے جاتی ہیں اور دیکھو مانگنا بھی کیسا ہے، دعوت قبول بھی کیسی کرنی ہے اور اس دعوت کا مقصد کیا ہے۔ جب آپ تشریف لے کر جاتی ہیں ان لوگوں نے پکا پروگرام بنا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ رسول کہتا تھا کہ میں کائنات کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیارا حبیب ہوں، رب میری بات ڈالتا نہیں ہے، اس کے بلانے کے بغیر میں بولتا نہیں ہوں، اس کی شہزادی جیسی کائنات میں کوئی شہزادی نہیں ہے، بلکہ ملکہ جو بڑی بڑی سلطنت کی ملکہ وہ بھی اس کی جوتوں کی نوکرانیاں ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ دیکھ رہی تھی کہ کپڑے کیسے پہن کے آئیں گی، وہ تو مزاق اور تمسخرے کے چکر میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی آپ اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں یہودی کے دروازے پر پہنچتی ہیں، ارے ادھر تو رہ گیا جو گلی کے اندر ہی خوشبوئیں تھی، جو گلی کے اندر ہی رونقیں تھی، ان کا ہی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے ان یہودی عورتوں کے جھرمٹ میں آپ پہنچتی ہیں وہ ہکا بکا رہ جاتی ہیں، ادھر سے کوئی بوسہ دے رہی ہے، کوئی ادھر سے کپڑے کو چوم رہی ہے، کوئی ادھر سے چوم رہی ہے، پوچھتی ہیں فاطمہ یہ کپڑے کہاں سے آ گئے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے دیے ہیں، پر پوچھتی ہیں کہ بابا کہاں سے لائے؟ کہا جبریل امین لے کر آیا ہے۔ کہا جبریل کہاں سے لایا؟ آپ فرماتی ہیں کہ جبریل جنت سے لے کر آیا ہے۔ کہا کس نے بھیجا، کس نے ہے؟ کہا جس رب کی نسبادانیت کا تذکرہ میرا ابا کرتا ہے اس رب نے ہماری عزت کی خاطر جنت سے جبریل کو ترجیح بنا کر کے جوڑا دے کر بھیجا۔ یہ کہنا تھا تو سب کیا ہو گیا؟ شادی بھول گئی، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ دعوت قبول کیا کریں، دعوت میں آنے سے نہ کبھی دل بدل جاتا ہے، جو ایمان تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ان کے جوڑوں کی خیرات مانگتے ہوئے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس گھر سے نسبت اور تعلق قائم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔